अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौर अर्ज़ कर रहा हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ और उस वाक़ये से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर आप लोग बल्कि सारे ही लोग शिकवा करते रहते हैं कि हमारा मुल्क जो है बहुत पीछे है। क्यों है? हमने तरक्की क्यों नहीं की? दुनिया की कौमें हमसे आगे चली गईं, हम वहाँ ही खड़े हैं, बल्कि हम पीछे जा रहे हैं। तो ये सारे हम एक दूसरे से शिकवा करते रहते हैं और ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इसकी वजह क्या है, वो कौन सी सफ़ात हैं जो हम में नहीं हैं, और वो कौन सी बुराइयां हैं जो हम में हैं और जिसकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले एक वाक़या आपको बयान करूं, शायद आपने सुना भी हो। दुनिया का एक मुल्क है जो बहुत ही मशहूर मुल्क है, बहुत ही पावरफुल मुल्क है, और दुनिया में उसकी इकानमी आलमोस्ट पिछले 100 साल से सबसे आगे है। अभी भी अगर आप देखें तो उसकी इकानमी 22 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी है। ये अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अब दूसरा मुल्क जो उसके मुकाबले में आ रहा है, उसकी इकानमी भी आलमोस्ट 14 मिलियन डॉलर को हिट करने वाली है। तो अब ये देखें कि उस मुल्क का एक मैं वाक़या आपको बताता हूँ कि एक शख्स उसी मुल्क के अंदर 30 साल उस मुल्क के अंदर वो बाइख्तियार सेनेटर रहा, जुडिशरी कमेटी का चेयरमैन रहा, फॉरेन एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन रहा, और बहुत सारी कमेटीज़ को हेड भी किया, और फिर वो शख्स वाइस प्रेसिडेंट भी बना। मैं जो बाइडन की बात कर रहा हूँ। जब ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे। इसी वाइस प्रेसिडेंसी के दौरान उनके बेटे को कैंसर हो गया, और कैंसर भी ऐसा हुआ कि जिसका इलाज बहुत महंगा था, कि वो इंश्योरेंस भी नहीं कवर कर पा रही थी। तो उनको उस इलाज के लिए अपना घर बेचना पड़ गया। तो उसने इसका जिक्र प्रेसिडेंट ओबामा से किया कि मैं अपना घर बेचना चाह रहा हूँ बेटे के इलाज के लिए। तो प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा, नहीं, मैं आपको इतने पैसे दे देता हूँ, आप घर ना बेचें। तो ये शख्स 800 बिलियन डॉलर का जो पैकेज दिया था प्रेसिडेंट ओबामा ने इकॉनमी की रिकवरी के लिए, स्टिमुलस पैकेज, उसका इंचार्ज भी था। लेकिन क्या कि 800 बिलियन डॉलर से कोई $8 भी उस बंदे ने लिए हों। और अब ये देखें कि ये मुल्क अगर इस जगह पे पहुंचे हैं, इतनी तरक्की करते हैं, इतनी इज्जत कमाते हैं, तो उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात इन लोगों के जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके जो लीडर्स हैं, इनकी कश्ती के जो मलाह हैं, उनकी सिंसेरिटी है, उनका कैरेक्टर है कि वो किस कदर अपने लोगों से मुखलस होते हैं, किस कदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करते हैं, किस कदर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हैं कि इतने बड़े ओहदों पर रहने के बावजूद भी वो चंद डॉलरों के रवादार नहीं होते, और उनकी हालत ये हो जाती है कि वो अपने इलाज के लिए, बेटों के इलाज के लिए अपने घर को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ मलाजा फरमाएं, माशाअल्लाह, हमारे मुल्क की इकानमी जो कहाँ 22 ट्रिलियन डॉलर, वो तो शायद बिलियन डॉलर की इकानमी भी नहीं है। लेकिन वहाँ देखें कि जो लोग इक़्तिदार में आते हैं वो मिलियनर नहीं, वो बिलियनर बन जाते हैं। उनके एक नहीं कई कई घर होते हैं, कई हज़ारों एकड़ में उनके महल बन जाते हैं, उनकी जायदादें दुनिया सारी में फैल जाती हैं। लेकिन हम लोग हैं कि फिर भी हम कहते हैं कि वही हमारे लीडर हैं, वही हमारे मसीहा हैं, और वही हमसे जान छुड़ाएंगे। खुदा के लिए आप इस अलूयन से बाहर निकलो लोगों, और देखो, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखो। आपके इर्द गिर्द कोई बहुत टैलेंटेड बंदा होगा, कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बंदा होगा, होगा तो गरीब ख़ानदान से होगा,
یا پیسے والا نہیں ہوگا لیکن ٹیلنٹڈ ضرور ہوگا. مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. پاکستانی قوم جو ہے اس کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں, بڑی وائبرنٹ قوم ہے اور دل لگا کے محنت کرنے والے بھی ہیں, لیکن صحیح لوگوں کو سامنے نہیں لاتے. جب تک آپ صحیح لوگوں کو سامنے نہیں لائیں گے, صحیح لوگ کون ہیں؟ جو آپ ہی میں سے ہوں, جو آپ ہی کی طرح ہوں, جو اپنے درمیان اور آپ کے درمیان فاصلہ نہ رکھیں, ایسے لوگوں کو سامنے لائیں گے تو یقین کریں آپ کا ملک بھی آگے جائے گا, آپ کی اکانومی بھی آگے جائے گی اور آپ کی بھی دنیا میں کہیں توقیر ہوگی, کوئی عزت ہوگی. ابھی کوئی آپ کو گھاس نہیں ڈالتا, کسی جگہ جا کے آپ کی سنوائی نہیں ہوتی, صرف اس لیے کہ آپ مالی طور پر کمزور ہیں. آپ ہاتھ آگے پھیلاتے ہیں. ایک گاؤں کے اندر یا ایک محلے کے اندر جو شخص ہر روز کسی نہ کسی کے گھر پہ جاتا ہو کہ آج مجھے وہاں سے لنچ مل جائے, آج مجھے وہاں سے ڈنر مل جائے, تو اس کی کیا توقیر ہوگی, کیا عزت ہوگی. یہی تو حال ابھی پاکستان کا ہے اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ؟ کہ آپ کے لیڈروں کی کرپشن کی وجہ سے, آپ کی بیوروکریسی کی کرپشن کی وجہ سے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایون کرپشن کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شعبے میں کرپشن ہے. کرپشن محض یہ نہیں ہے کہ آپ کسی حکومتی عہدے پر پہنچ جائیں اور مال سمیٹ لیں, سرکاری پیسہ کھا لیں. کرپشن یہ بھی ہے کہ اگر آپ کام پر جاتے ہیں اور کام پورا نہیں کرتے تو یہ کرپشن ہے. اگر آپ استاد ہیں, وقت پہ اسکول نہیں جاتے, بچوں کو صحیح طرح سے پڑھاتے نہیں تو وہ کرپشن ہے. آپ دکان پر جاتے ہیں اور سودا غلط تولتے ہیں یا لوگوں کو ملاوٹ کر کے دیتے ہیں تو وہ بھی کرپشن ہے. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ بھی آپ کی کرپشن ہے. اس کرپشن سے آپ لوگوں نے باہر آنا ہے. اس کے لیے کوئی مسیحا پیدا نہیں ہوگا, کوئی امام خمینی پاکستان میں آنے والا نہیں ہے, میں نہیں دیکھ رہا. یہ آپ نے خود ہی امام خمینی بننا ہے. خود ہی آپ نے اپنی نفس کے اوپر قابو پانا ہے, اپنی خواہشات کے اوپر قابو پانا ہے, اپنے کردار کو بڑھانا ہے اور سچ بولنا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے. لیکن جب تک آپ سچ نہیں بولیں گے, جب تک آپ تبدیلی اپنے ذہنوں میں نہیں لائیں گے, اپنے دل و دماغ میں تبدیلی نہیں لائیں گے, کوئی عمران خان تبدیلی لے کے نہیں آ سکتا. اور میں کہتا ہوں سارے فرشتے آ جائیں وہ بھی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے. تبدیلی لانی ہے لوگوں تو آپ نے خود لانی ہے, اپنے دل سے لانی ہے, اپنے ذہنوں سے لانی ہے. سب سے پہلے آپ اپنی ذات کے اندر تبدیلی لائیں, اپنی فیملیز کے اندر لائیں, اپنے گھروں کے اندر لائیں, تو پھر ملک میں تبدیلی لائیں گے. اور کرپٹ مافیا ہے, چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو, کسی بھی شعبے سے ہو, اس کو مسترد کریں, اس کو رد کریں, اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں. جب آپ ایک بندے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو غلط کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ملک کو مسائل کی طرف جھونک رہے ہیں اور آپ ساری قوم جو ہے اس میں شامل ہے. جب تک آپ لوگ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے تو کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. بہت سے لوگ شاید مجھے یہ کہیں کہ میں امریکہ میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتا ہوں. دوستو, میرا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے جو لوگ سفر کرتے ہیں, چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں یا کشمیر کے حصے میں. تو اس لیے میں یہ اپنی فرسٹریشن نکالتا ہوں اس سوشل میڈیا کے ذریعے. ظاہر ہے کہ اگر میں وہاں موجود نہیں ہوں, میں وہاں جا نہیں سکتا, تو یہاں بیٹھ کے اگر میں حق کی بات کر سکتا ہوں, سچ کی بات کر سکتا ہوں, تو میں اسے اپنا فرض سمجھتا ہوں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ چونچ میں پانی لا کے وہ آگے نمرود کے اوپر پانی پھینکنے والی بات ہے, اس کا اثر ہو یا نہ ہو, لیکن میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے, جو لوگ اس ویڈیو کو سن پائیں, کہ آپ اپنا فرض پورا کرنے کے لیے, فرض نبھانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. کیونکہ ایک بیداری جو ہے, ایک عوام کے اندر جو احساس ہے, جو ایک اویئرنیس ہے, جب تک وہ کریٹ نہیں ہوگی, جب تک آگاہی پیدا نہیں ہوگی لوگوں کے اندر,
ان کو ان کے درمیان، ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں آگاہی پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی۔ تو تبدیلی لانے کے لیے سب سے امپارٹنٹ جو چیز ہے وہ آگاہی ہے، وہ بیداری ہے۔ تو یہ بیداری کی تحریک میں نے آزاد کشمیر تک شروع کی تھی، تو میں اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں بھی ہیں اپنے ارد گرد میں، اپنے حلقہ احباب میں لوگوں کے اندر بیداری لائیں۔ اور بیداری یہی ہے کہ آپ حق کی بات کریں، سچ کی بات کریں، چاہے آپ کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ اور آپ نیپوٹزم ہے جس کو کہتے ہیں، اقربا پروری ہو گئی، جھوٹ ہو گیا، جو دوسری سماجی برائیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے آپ عوام آگے بڑھیں۔ اگر آپ خود ملاوٹ کریں گے، آپ خود جھوٹ بولیں گے، تو آپ پر ایسے ہی حکمران بھی مسلط ہوں گے، اور ایسے ہی آپ کے لیڈر بھی ہوں گے جو آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ آ جائیں، کرونا ورونا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ خود تو وہ بند گاڑیوں میں یا بند کمروں میں ہیں، لیکن عوام آ جائیں اور ان کو کرونا لگ جائے اور وہ مر جائیں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی ان لیڈروں کے ذہنوں میں کیا اہمیت ہے۔ آپ کی اہمیت تب ہوگی جب آپ اپنی اہمیت منوائیں گے، اور اپنی اہمیت منوانے کے لیے آپ کو حق اور سچ کا ساتھ دینا ہوگا، اور سچ کا پرچار کرنا ہوگا، چاہے آپ کو کتنا ہی نقصان اس سے کیوں نہ ہو۔ اور جو لوگ کرپٹ پالیٹکس میں آتے ہیں، کسی بھی پارٹی سے ہوں، ان کو آپ نے ہمیشہ کے لیے سیاست سے جو ہے وہ بھگانا ہوگا، ان کے خلاف ووٹ دینا ہوگا، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا ہوگی۔ تب آپ دیکھیں، یہ ملک جو ہے امریکہ، اس کا ایک پریزیڈنٹ گزرا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، بڑا مشہور تھا۔ تو اس نے کہا تھا کہ جے ایف کینیڈی نے، ڈونٹ آسک یور کنٹری وٹ یور کنٹری کین ڈو فار یو، آسک یور سیلف وٹ یو کین ڈو فار یور سیلف، وٹ یو کین ڈو فار یور کنٹری۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آپ صرف ایک کام کریں اپنے ملک کے لیے، کہ آج کے بعد آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے بے ایمانی نہیں کرنی، آپ نے بددیانتی نہیں کرنی، آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی۔ آپ یہاں سے شروعات کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور انشاءاللہ سارا کچھ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ پھر انشاءاللہ کبھی آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔